अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हर दूसरा बंदा जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग का शिकार है, तो क्या कोई हमें साइकोलॉजिकल मसला रहता है या ये कोई जादू जिन्नात? क्योंकि हमारी सबसे पहले यही सोच आती है कि अच्छा ये चीज़ जो है ना ये जादू ही होगा, हम वैसे तो परेशान जिंदगी में हो ही नहीं सकते। तो चलते हैं डॉक्टर आमना की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग कोई बीमारी है या कोई जिन्नात या जादुई असर हो सकता है? अच्छा, ये एक तो क्लियर सी बात है कि ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल बीमारी है और खासतौर पे आजकल की जो सिचुएशन चल रही है, हर दूसरा बंदा परेशान है। तो ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम इस तरह के होते हैं कि लोगों को लगता है पता नहीं, वजह से एक कॉमन सा स्टेटमेंट होता है मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया, क्योंकि सिम्टम देखने में वैसे ही आते हैं कि हाथ कांप रहे हैं, हाथ पांव टेढ़े हो रहे हैं, सब कुछ सिम्टम बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं। लेकिन उसमें बड़ा क्लियर सी डिफ्रेंसिएशन ये होगी कि जिसके ऊपर जादू होता है ना, वो फिर जादू वैसे तो एग्जिस्ट उस तरह से नहीं करते। ये सिम्टम बिल्कुल प्योरली साइकोलॉजिकल है, इसको असेस कर सकते हैं, इसका इलाज हो सकता है। वो जो जादू वाला एक जहन में आता है ना, वो इसलिए आता है कि सिम्टम मैच करते हैं, प्लस उसका वो जो पर्सन साइकोलॉजिकली अनहेल्दी या परेशान होगा ना, वो सबके सामने अक्सर अपनी एंजाइटी को छुपा ही रहे होते हैं, डिप्रेशन को छुपा रहे होते हैं। लेकिन जो ये जादू जरा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, ये जरा ज्यादा उससे मैच करता है और वो सबके सामने ज्यादा हो रहा होता है। लेकिन एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, क्योंकि एंजाइटी के सिम्टम भी, जैसे मैंने बताया, हाथ पांव भी टेढ़े हो सकते हैं और हार्ट बीट बहुत तेज हो सकती है, एक पर्सन बिल्कुल ब्लैंक हो सकता है, कंफ्यूजन और उल्टी सीधी बातें भी सिम्टम वो कर रहे होते हैं अंडर स्ट्रेस। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे ये तो सिम्टम सिर्फ जादू के होते हैं और ये चीजें सिर्फ कल्चरली डेवलप हुई हुई हैं। अच्छा, मैं हर मर्द जो है वो किसी दूसरी औरत की तलाश में क्यों रहता? क्योंकि जो पहली वाली मिली है ना, इसलिए कहते हैं कि जब आपको जो कोई चीज नहीं मिलती तब तक आपके लिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल होती है। और वैसे आजकल जो हमारा एक ट्रेंड है, आप देखेंगे हर चीज में ना एक वो टर्म यूज करते, तजदीद, आपको एक रिफ्रेशर की जरूरत होती है। तो ये जो शादी वाला कॉन्सेप्ट है ना, अगर इसके साइकोलॉजिकल उस पर जाए ना, तो एक पर्सन हर वक्त कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की तरफ जा रहा था, वो नया इसलिए चाहता है। मर्द हजरात ही क्यों, खवातीन तो ऐसा नहीं सोचती हैं। खवातीन भी आजकल ऐसा अच्छा। नहीं कि नंबर कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि खवातीन नहीं है। साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, आप देखिए हमारी शादी का एक अगर अपने कल्चरली अपनी इर्द गिर्द देखें तो क्या हो रहा है, शादी से पहले बस हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ये वाली हालत होती है, और शादी के बाद हम इतनी बोरिंग रूटीन में आ जाते हैं, दोनों रोबोट बन जाते हैं। अच्छा, मुझे ना ये समझाया जाता था, मेरे एक बहुत सीनियर कुलीग हैं, वो मुझे हमेशा समझाया करते थे कि कम वक्त के ताल्लुक में खुलूस ज्यादा होता है। तो मुझे ये अब समझ आई कि वाकई कम टाइम जो गुजरता है ना, तो बहुत खुलूस होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, आपकी केयर भी हो रही होती है, लेकिन बाद में ऐसे कौन सी नफ्सियाती तब्दीलियां हो जाती हैं कि वही बेगम जहर लग रही होती है। अच्छा, इससे पहले अगर हम देखें ना, हम इस पर डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि अच्छा वेडिंग क्या है, मैरिज क्या है। हम कहते हैं एक ही चीज है, वेडिंग है जो वन डे आप समझ लें, सारे रिचुअल्स हैं, सब अच्छा दूल्हा बनेंगे, दुल्हन बनेंगे, रस्में होंगी। मैरिज वो है जब आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग रिलेशन है। तो हम लोग एक्चुअली आजकल ना वेडिंग के लिए तैयारी करते हैं, मैरिज के लिए नहीं करते। अच्छा, एक बहुत वेडिंग और मैरिज में डिफरेंट, मैं चाहूंगी आप फिर से क्लियर कर दें। वो ये है कि वेडिंग वन टाइम इवेंट है ना, उसके अंदर जो हम सब कुछ हमें नजर आता है कि हो रहा है, ये वेडिंग है। मैरिज ये है कि लाइफ लॉन्ग आपकी जो रिलेशनशिप है और जो आपने एडजस्टमेंट करनी है एक दूसरे के साथ, वो मैरिज है। तो हम आजकल या हमारी जो एक जनरेशन है या सभी, हम ज्यादा मैरिज की बजाय वेडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं कि मेरी वेडिंग है, वो वेडिंग वन डे होगी, खत्म हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ कि वी शुड बी क्लियर कि अच्छा ये मैरिज के लिए सबसे पहली अट्रैक्शन आपस में एक दूसरी जो ऑपोजिट जेंडर या ऑपोजिट सेक्स की तरफ आती है, वो क्या आती है, वो आफ्टर मैरिज सबसे पहले वो चीज़ है जो रूम से बाहर चली जाती है। दिस इज द मेन रीजन। आपको वो चीज़ मिल गई, अब आपके लिए वो ऐसा डीवली होती है, तो उसके लिए उसको रिवाइव करने के लिए जरूरी है कि हस्बैंड या वाइफ हो, दोनों को सोचना है कि कभी ना कभी वो पहले जैसा रोमांटिक वाला पार्टनर आए वापस। कभी ना कभी वो सपोर्ट, कभी ना क्या सपोर्ट तो आपको डेली रूटीन में चाहिए होती है। तो चाहे बीवी हो या हस्बैंड हो, वो खुद ही इतने बोरिंग और इतने वो बन जाते हैं नॉन अट्रैक्टिव कि आप पहले देखें कितनी एफर्ट करते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। हम अपने दूसरे गेस्ट को वेलकम करते हैं। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर फरूक शाह, जो कि पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो हैं वो वाकई में उनकी कोई हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा बताइएगा कि वाकई में सिक्स सेंस कोई चीज होती है या हमारा सिर्फ वहम होता है?
دیکھیں سب سے پہلے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارا وجود کن کن چیزوں کے ساتھ بنا ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے ہم نہیں جان سکتے کہ ہماری زندگی میں جو جو معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں, ہمیں خواب کیوں آتے ہیں, ہمیں یہ کیوں محسوس ہوتا ہے ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے, ہمیں یہ کیوں محسوس ہوتا ہے ہمارے پاس سے کوئی گزر کے گیا ہے, ہماری چھٹی حص بڑی ایکٹیو رہتی ہے. پھر کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کالی زبان والا ہے یا یہ کالی زبان والی ہے. جو یہ چیزیں ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہے, ہمارا جسم جو ہے وہ ہوا, پانی, مٹی, آگ, روح, اس کے علاوہ جو چھٹی چیز ہے جس کو لوگ ہمزاد کہتے ہیں, چھٹی چیز کا نام دیتے ہیں, بیسیکلی یہ آگ کا ایلیمنٹ ہے. ان پانچوں میں آلریڈی شامل ہے یہ. اب یہ جو آگ کا ایلیمنٹ ہے نا جو ہمارے ساتھ موجود ہے, یہ ہمارا ہمزاد ہوتا ہے. یہ ایک شیطان کا بچہ ہے یا ابلیس کی اولاد ہے جو کہ ہر آدم کے ساتھ پیدا ہوگی. یہ قرآن پاک میں موجود ہے, سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ کہف میں بھی. اب اس کی کچھ پاورز ہیں جو پاورز ہم لوگ فیل کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس کو انالیسس نہیں کر پا رہے ہوتے کہ پاورز ہم میں کیسے آئی ہیں. اب کچھ لوگ ہیں, ان لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو الہام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آج تک ہوتا آ رہا ہے. یہ انبیاء کرام کے دور میں بھی تھا, اس کے بعد اولیاء کرام کے دور میں بھی ہوا, اور آج بھی کافی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہیں کہ ان کو جو خواب آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے, آج میں جس سینیریو میں بیٹھا ہوں یہ میں 3-4 دن پہلے یا پہلے میں دیکھ چکا ہوں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ہمزاد ہوتا ہے نا وہ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے, وہ فیوچر میں وہ ٹریول کر کے وہ چیزیں یا تو دیکھ چکا ہوتا ہے, وہ ہمیں وہ چیز ریئلائز کرواتا ہے کہ ہاں یہ چیز, جیسے آج کل آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی ڈیجا وو بھی آ گیا ہوا ہے. بالکل, یہ کیا چیز ہے؟ کسی شخص کو پہلی بار ملتے ہیں ہم لوگ یا کسی جگہ پہ پہلی بار جاتے ہیں, لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں یار میں اس جگہ پہ پہلے بھی آیا ہوں, یہ ماحول, یہ سینیریو, یہ لوگ, یہ محفل, یہ سارا سیٹ اپ میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے. وہ ڈیجا وو بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے, ہمارے ہمزاد کی وجہ سے. ایکچولی جب ہم رات کو سو جاتے ہیں, ہمارے سونے کے بعد, وہ پنجابی میں ایک محاورہ کہا جاتا تھا ہمارے پنجاب کے کلچر میں, سویا مویا ایک برابر. وہ حقیقت میں یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے, یہ ایک چھوٹی سی موت کا ایک اس کے لیے سمجھ لیں ایک سفر ہے, موت کا سفر. اللہ نے انسان کو ریئلائز کروانا تھا کہ اگر میں تمہیں ٹیمپریری سلا سکتا ہوں تو میں تمہیں ہمیشہ بھی سلا سکتا ہوں. تو انسان کو ہمیشہ اپنی موت سے اویئر رہنا چاہیے. یہ نیند اس کی ایک مثال ہے. اب ہوتا ہے کہ ہمارے سونے کے بعد ہمارے جسم سے ہماری روح بھی نکلتی ہے, ہمارا ہمزاد بھی نکل جاتا ہے. اچھا, کن لوگوں کی زبان جو ہے وہ کالی ہوتی ہے, یا کون لوگ ہیں جو فیوچر دیکھ سکتے ہیں یا خواب میں جن کو الہام ہوتے ہیں؟ دیکھیں کچھ لوگ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ لوگ خواب جو دیکھتے ہیں ان کے خواب سچے ہوتے ہیں. کچھ لوگ شیطانی طور پہ جو ہے نا وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, جادو, جنات اور اس طرح کے جو ایون ریچولز ہیں اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. ان لوگوں کو بھی کچھ خواب ایسے آتے ہیں, یا وہ ایسی پریکٹسز کرتے ہیں جس میں جیسے کہ ہمزاد کو اپنے ہمزاد کو مسخر کرنا, قابو کرنا. جب آپ اپنے ہمزاد کو قابو کر لیتے ہیں وہ آپ کو سارا فیوچر دکھاتا رہتا ہے, وہ آپ کو ہر چیز سے آگاہ کرتا رہتا ہے. یہ آج کل لوگ اس کی پریکٹسز کرتے ہیں, سورج کو دیکھنا, شیشے کو دیکھنا, موم بتی جلا کے اس کے شعلے کو دیکھنا, اس طرح سے اس کی کچھ پریکٹسز ہیں. یہ پریکٹسز اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہمزاد مسخر ہو جائے, اس کے بعد یہ فیوچر دیکھتے ہیں, فیوچر دیکھ کے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسٹرالوجی کو اس لیے حرام قرار دیا گیا تھا کہ لوگ جو ہے فیوچر دیکھنے کے بعد اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے, جو کہ غلط ہے. آپ خدا کے برابر آ رہے ہیں, قدرت کے برابر آ رہے ہیں, تقدیر کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ قسمت کو نہیں بدلنے کی کوشش کرتے. قسمت اور تقدیر دونوں میں بڑا فرق ہے. اچھا, وہم اور ڈر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈر جو ہے نا, ڈر یہ کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں آتی, یہ ہمارے اندر جو ہمارا ہمزاد موجود ہے یہی پیدا کرتا ہے ہمارے اندر. باہر جو ہمارا جسم جو حالات, جو موقع, جو محل وقوع کو محسوس کر رہا ہوتا ہے, جو سینیریو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس سینیریو کے پیش نظر جو ہے نا وہ ہمارا اپنا ہمزاد جو ہے وہ باہر سے کسی جن نے نہیں آنا کوئی ڈر ڈرانے کے لیے یا ڈر پیدا کرنے کے لیے. وہ ہمارا اپنا جو ہمزاد ہے نا وہی ہمارے اندر ڈر پیدا کرے گا, اور اس ڈر میں پینک ہو کے ہم کوئی بھی غلط کام کر دیتے ہیں. اور جو وہم ہے, وہم دیکھیں کچھ لوگ وہم کو اس ٹرم میں یوز کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہے. لیکن اگر دیکھیں, اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ آپ کے کمرے کا فانوس یا پنکھا بار بار ہل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ جیسے اس کو نوٹس کرتے ہیں تو اس کے اندر ہلکی سی وائبریشن ہوتی ہے لیکن وہ ہلنا بند کر دیتا, تو یہ وہم نہیں ہے. اچھا, ایسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ وہ چیز تو نہیں امپلیمنٹ ہوتی؟
دیکھیں قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے. سائنس نے آج بھی کچھ 100 سال پہلے لا آف اٹریکشن انٹروڈیوس کروایا ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے اپنے مائنڈ پاور کے ساتھ ویسا کر سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں کوئی انسان اپنا برا نہیں چاہتا, کوئی انسان اپنا نقصان نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. اور جب آپ کسی چیز کو فیل کر رہے ہیں, آپ کا وجود کسی چیز کو محسوس کر رہا ہے, دیکھیں نا میں آپ سے واٹس ایپ پہ شیئر کروں گا کچھ تصویریں, کچھ کیس میرے پاس آئے, ان بچیوں کے وجود کے اوپر بڑے بڑے گہرے زخم کے نشان ہیں, جیسے کسی نے چھری کے ساتھ یا بڑے گہرے ناخنوں کے ساتھ ان کے جسم کو کریدا ہوا ہے, اور وہ جسم کے اس حصے پہ ہے کہ وہاں پہ انسان کا اپنا ہاتھ بھی نہیں جاتا, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے بتاؤ, وہ تو وہم نہیں ہو سکتا نا. پیرانورمل ایکٹیویٹیز میں کچھ چیزیں وہم ہیں, میں مانتا ہوں. آج سائنس بھی, مائنڈ سائنس بھی یہ چیز مانتی ہے, مائنڈ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جی ہاں کچھ چیزیں پیرانورمل ہیں جو کہ سائنس کی سوچ سے بھی اوپر ہے, سائنس کی پہنچ سے بھی اوپر ہے. اب مجھے بتائیں نا, ایک شخص ہے اگر اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس میں ایسی کون سی پاور آ گئی کہ وہ دیوار پہ چل رہا ہے, وہ چھت پہ چل رہا ہے, وہ ہوا میں اڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر آمنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. کیا یہ نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی؟ بالکل, جو ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, یہ ایکٹیویٹیز جس طرح کی بتا رہے ہیں نا, یہ ایکچولی ایک ڈس آرڈر ہے, اسکیزوفرینیا, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اس میں جو اس کی علامات ہوتی وہ یہی ہے کہ ہیلوسینیشن ہے, وہ چیزیں نظر آتی ہیں, ویژول ہیلوسینیشن ہے, آڈیٹری ہیلوسینیشن ہے, آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی, آپ کو آوازیں آتی ہیں جو کسی اور کو نہیں آ رہی, صرف آپ کو آتی ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں آوازیں صرف میرے دماغ میں آتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں سوڈو ہیلوسینیشن. کچھ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ کسی نے کہا, اور اس وجہ سے سم ٹائم تو لوگ مرڈر بھی کر دیتے ہیں کہ مجھے کسی نے میرے دماغ میں کہا تھا کہ سامنے والے کو مار دیں. تو ایکچولی اسکیزوفرینیا کے سمٹم اور ساری علامات ہیں وہی سب. اب وہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس میں کلیئر کریں کہ کس طرح سے ہم ڈفرینشیٹ کریں پھر کہ اسکیزوفرینیا بھی تو ایگزسٹ کر رہا ہے نا, وہ بھی سمٹم یہی ہے. ڈیلوژن ہے, ایک پرسن ہے وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں, ایک پرسن ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت علی میرے پاس کھڑے ہوئے اور مجھے یہ آپ مجھ سے بات کری ہیں لیکن مجھے نظر آ رہا ہے. سو اس کے بارے میں کیا اتنا اسٹرانگ امیجنیشن ان کی ہوتی ہے, امیجن کر لیتے ہیں یا انہیں واقعی وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے سپوز میں نے اپنے کلائنٹ کو کام دیا کچھ کرنے کے لیے, کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے, اگلے دن پوچھا, کہتا ہے میری روحانی طاقتوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ یہ نہیں کرنا, حضرت علی نے آگے مجھے غصہ کیا. تو میں نے کہا اچھا غصہ کیسے کیا, کہتے اشارے سے کیا کہ یہ نہیں کرنا, اور یہ ایکچولی وہ ایکسپلین کر رہا ہے. فاروق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ سر یہ کیا, اس کی حقیقت کیا ہے جو ڈاکٹر آمنہ کہہ رہی ہیں؟ میڈم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آج کل ایسے بہت سے کیسز سامنے آ رہے ہیں جس میں جو لوگ جو ہیں وہ ایسی بہت بڑی ہستیوں کا جو نام ہے وہ لیتے ہیں اور ان کی طرف چیزوں کو منسوخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بات وہی آتی ہے کہ جب تک آپ پراپرلی کسی چیز کو ڈائگنوز نہیں کرتے تب تک اس کا علاج نہیں کر سکتے. پہلے ڈائگنوزس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے, میں آپ کو شیئر کروں گا. 3 بچے ہیں گھر کی سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں باری باری. پہلا بچہ بھی نارمل اتر کے گیا, دوسرا اتر کے گیا, جب تیسرا اترنے لگا تو وہ دیوار کے بالکل ساتھ تھا, اس کو کسی نے بڑی زور سے دھکا دیا, وہ 15 سیڑھیوں سے نیچے گرا, اور وہ بالکل نیچے لڑکھڑاتا ہوا نہیں گیا, وہ لیفٹ سائڈ پہ اس سیڑھیوں کی دیوار نہیں تھی, وہاں سے نیچے گرا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں وجود رکھتی ہیں, اس کا انکار نہیں کر سکتے. آج سائنس نے کچھ کیمرے بھی ایسے ایجاد کر لی ہیں جو کہ ایول اینٹیٹیز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, جنات کو, ایسی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ کوئی ایسی ایول اینٹیٹی موجود ہے. لیکن جہاں تک بات آتی ہے نا کہ یہ دماغی مسائل ہیں, دماغی مسائل ہوتے ہیں کچھ کیسز میں, وہاں پہ آ کے میڈیکل سائنس صرف بچوں کو جو دوائی دیتی ہے وہ نیند کی دوائی دیتی ہے. جیسے آٹزم کا علاج اس وقت دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں موجود, ٹھیک ہے, جو پراپرلی 100% کسی کے پاس علاج ہو, پوری دنیا میں کوئی کلیم ہی نہیں کر سکتا کہ جی میں آٹزم کے مریض کو ٹھیک کر سکتا ہوں. کچھ لوگوں کے مریض نزدیک آٹزم جو ہے مرگی کی ایک قسم ہے, یہ ایک روحانی بیماری ہے. کچھ لوگ سائنس میں جو ہے میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں وہ اس میں کچھ دوائیاں دے دیتے ہیں دماغ کو سلو کرنے کی, جس سے نیند آتی ہے, آپ کا مائنڈ کی طرف, دماغ کی طرف جو بلڈ لیول ایک دم سے انکریز ہوتا ہے اس کو لو کرتی ہے. اس سے ملتی جلتی کچھ دوائیاں دے دیتے ہیں, جہاں پہ آ کے سائنس بھی بے بس ہے. تو کیا روحانی علاج ہے ممکن؟ جی, روحانی علاج ممکن ہے آٹزم کا؟ جو میری ریسرچ ہے اس میں, میری ریسرچ کے مطابق اس کا علاج جو ہے نا وہ صرف کربلا میں ہے یا نجف میں, مولا علی کے حرم پہ لے جائیں یا کربلا میں, کیونکہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو شفا ملی ہے جو کہ پیدائشی بول نہیں سکتے تھے یا جن کے جسم شل تھے, اس طرح کے بچوں کو وہاں پہ شفا ملی ہے. تو میں تو اکثر لوگوں کو وہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ وہاں پہ لے جائیں. میں بھی اس میں بے بس ہوں.
मैं ऑटिज्म के केस में डील करता। अच्छा, जिन्नात के साए या असरात को कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, जिन्नात के साए नहीं होते, साया इंसानों का होता है, साया जो है वो किसी ठोस वजूद का होता है, जिन्नात का साया नहीं हो सकता। हाँ, जिन्नात के असरात जरूर होते हैं। जिन्नात के असरात में सबसे पहला असर ये है कि जब आपके साथ कोई जिन अटैच होगा, वो आपके बेसिकली जिस्म के साथ नहीं अटैच होता, वो आपके जिस्म के अंदर सलाहियत अख्तियार करता है, उसका अलायंस होता है आपके हमजात के साथ, क्योंकि आपके जिस्म के साथ ऑलरेडी एक शैतान जिन मौजूद है, जो कि मैंने पहले रेफरेंस दिया कि कुरान पाक में सारा वाकया मौजूद है, सूरह बकरा में और सूरह कहफ में भी। इसको अरबी में करीन कहते हैं, इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं हमजात को। उर्दू में हमारे यहाँ पे हमजात, हिंदी में भूत भी कहा जाता है और अलग अलग टर्म्स इसके लिए यूज की जाती हैं। अब जब आप सबसे पहले किसी जिन को महसूस करना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले आपके इर्द गिर्द के माहौल को बदलना शुरू करेगा। वो आपके दाएं बाएं के जो माहौल है उसके अंदर शरारतें करना शुरू करेगा, कि जैसे कि मैंने अभी अपने लेफ्ट हैंड पे अपनी गाड़ी की चाबियां रखी है ना, तो कुछ सेकंड बाद मैं देखूंगा वहां से गायब होगी, लेकिन मैं पूरा घर ढूंढ के आने के बाद जब मैं अपनी जगह पे वापस बैठूंगा तो थोड़ी देर बाद उसी जगह पे टेबल पे लेफ्ट साइड पे पड़ी होंगी गाड़ी की चाबियां। इस तरह की शरारतें जिन्नात शुरू करेंगे। कभी कभी ये होगा कि आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कमरे की या घर की चीजों को गिरा के आपको उसका जवाब देना शुरू करेंगे। आपको लगता है कि आजकल जो जितना मसरूफ जिंदगी हो गई है, या जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, या जितना लोग जो है जिद्दत एक आ गई है, तो अब जिन्नात का कोई वजूद रह गया होगा या इस तरह से कोई तंग करता होगा? देखिए, हॉलीवुड या बॉलीवुड की जितनी भी हम मूवीज देखें ना, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हल्क और ये लटरम पटरम जितने भी कैरेक्टर्स हैं, देखिए इनके आइडियाज अगर इन अंग्रेजों को आया तो किसी वजह से आए। ऐसे कैरेक्टर कभी ना कभी एग्जिस्ट किए होंगे। आज अगर साइंस और ये बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये जादू पे इतने काम कर रही है और एक्सर्सिज्म की हर साल नई फिल्म आती है। बकायदा वेटिकन सिटी में एक इदारा मौजूद है जहाँ पे एक्सर्सिज्म परफॉर्म किया जाता है, बकायदा लाइसेंस दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान में, दुनिया के दूसरे ममालिक में डॉक्टर को इलाज करने का, साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को इलाज करने के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए एक लाइसेंस मिलता है, वैसे वहां पे एक लाइसेंस दिया जाता है कि जो कि ये इलाज परफॉर्म करते हैं कि किसी इंसान के जिस्म से जिन को निकाल सके। इस अमल को एक्सर्सिज्म कहा जाता है। इसके ऊपर हर साल 1 या 2 फिल्में आती हैं, वो रियल स्टोरी बेस्ड है। उसके अंदर दिखाते हैं वो किसी इंसान के जिस्म से शैतान जिन्नात को, या लोगों की जो उनके जिस्म के अंदर हमजात चले गए, जिसको हमारी जुबान में यहाँ पे आजकल बदरू कहना शुरू कर दिया, उसको किसी इंसान के, जिंदा इंसान के जिस्म से निकालने का अमल कैसे किया जाता है। आपने तो कभी कोई जिन निकाला? किसी में से कोई वाकया सुनाना चाहेंगे? मैंने बड़े जिन निकाले हुए हैं, मेरे बेशुमार वाकयात मौजूद है, बेशुमार केसेस 7 न्यूज पे भी मैं चाह रही हूँ कोई आप वाकया शेयर करें, कोई इस तरह का कोई जिन वगैरह आपने बातचीत की हो या किसी का जिन निकाला हो। एक लड़की थी, मेरे रिलेटिव्स में से थी, उसकी इस शादी का बहुत ज्यादा इशू था। सीन ये था कि उनके वालिद साहब की डेथ के बाद ना, उनके अब्बा जी के एक दोस्त थे, उनका घर में बड़ा आना जाना था, और उनकी कोशिश ये होती थी कि मैं किसी तरीके से ना इस फैमिली को ना अपने कंट्रोल में करना शुरू करूं। 2 बच्चे थे उन खातून के। फिर उसने क्या किया कि कोई 1-2 अंगूठियां ला के दी कहीं से कि ये मैं अंगूठियां लेके आया। उस औरत को भी पहना दी और उसकी बच्ची को भी पहना दी, जिस बच्ची की मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। फिर करते करते उसने हर जुमेरात को कोई ना अपनी मीठी चीज लेके आनी। मैं फलां दरबार गया था, वहां से लेके आया, तबरुक, ये खा लो। हमारे यहाँ पे जो है ना, वो मजहब के नाम पे और अकीदत के नाम पे जो है ना, बड़ा लोगों को ना वो इजीली ट्रैप कर लिया जाता है। खैर, वो सब कुछ ये करते रहे। कुछ अरसे बाद उस शख्स ने अपने चेहरे से नकाब उठाया और उसने उस औरत से कहा कि अपनी बेटी की शादी जो है ना, वो तुम मुझसे कर दो। अब वो माँ थी, कहीं ना कहीं तो अंधी थी, उसकी अकीदत में जो भी था, लेकिन माँ ही होती है। वो थोड़ा सा ना इस बात को सुन के उसने बड़ा ऑकवर्ड सा फील किया कि तुम मेरे शोहर के दोस्त हो और बुजुर्ग हो, ये तुम्हारी बेटियों की उम्र की है और हमारी फैमिली के साथ तुम्हारे एक फैमिली टर्म्स हैं। तुम्हें ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, उस लड़की के साथ तुम्हारा एक रिश्ता चाचे की हैसियत से या ताए की हैसियत से एक रिश्ता बनता है कि तुम उसके बाप के दोस्त थे। यानी उसने क्या किया हुआ था, उसने उस लड़की के कपड़े चुरा कर, उस बच्ची के कपड़े चुरा कर, उसने उसके ऊपर जादू करके
اس لڑکی کی شادی کو باندھا ہوا تھا. اب وہ ہمارے یہاں پہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ہمارے یہاں پہ بڑا ایک کلچر ہے, کزنیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کپڑے شیئر کرتی ہیں, وہ اپنا سوٹ دینا ہو میں نے فلاں شادی پہ پہن کے جانا ہے, فلاں فنکشن پہ پہن کے جانا ہے, اپنے جوتے دے دو مجھے, پھر ہیئر برش ایک یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہے بڑی مائنر چھوٹی چھوٹی, لیکن یہ ساری چیزیں ہماری زندگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے, کسی کا ہیئر برش نہیں یوز کرنا چاہیے, کسی کو جوتے نہیں دینے چاہیے. بالکل بالکل, کسی کی بھی کوئی چیز یوز نہیں کرنی چاہیے. آپ کو نہیں پتا کہ اس انسان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, کیا معاملات ہیں, اس کی جو باڈی کی انرجیز ہیں ان چیزوں کے اندر ہوتی ہیں. یہ سارا سسٹم جو ہے نا کائنات کا جتنا بھی, ابھی جیسے آپ نے بات کی ٹیکنالوجی کی, پوری کائنات کا سسٹم انرجی سسٹم پہ چل رہا ہے. ہر انسان کی ایک اپنی انرجی ہے, ہر چیز کی ایک اپنی انرجی ہے. جب آپ اپنی پہنی ہوئی کوئی چیز اپنے وجود سے اتار کے کوئی چیز کسی کو دیں گے نا, تو اس کے اندر آپ کی باڈی کی انرجی ہوتی ہے, وہ اس کا مس یوز بھی کر سکتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کی انرجی اس کے اوپر حاوی آ سکتی ہے, پھر آپ کی زندگی میں جو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا, ہمارے خیر ملک میں تو بڑا کلچر ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کپڑے خراب ہو جائیں یا پرانے ہو جائیں نا, تو گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ ان کپڑوں کی نا وہ موپ بنا لیتی ہیں یا ڈسٹنگ کرنے والا کپڑا بنا لیتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بڑی غلط چیز ہے. اب آپ نے جس کی قمیض کو, جس کی شرٹ کو پکڑ کے آپ نے پوچا بنا دیا, اس کی زندگی پہ بھی پوچا پھر جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ اس طرح کا بھی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. اگر آپ نے کسی کپڑے کے ایسے استعمال کرنا ہے, آپ نے اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے, تو اس کو تیز نمک والے, زیادہ نمک والے پانی سے ایک بار دھو لیں, تاکہ آپ کی باڈی کے ساتھ جو اس کا کنیکشن تھا وہ ٹوٹلی ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ اس کو یوز کریں, تو پھر کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اینی ہاؤ اس لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ تھا. اب وہ کیا ہوا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ بگڑ گئی, پھڈا ہو گیا آپس میں, اس بندے کے گھر میں انٹری بند کر دی, اس نے ادھر سے جادو کی ڈوز بڑھا دی. اب وہ ہوتا یہ تھا کہ اس لڑکی کو جب بھی کوئی رشتے کے لیے دیکھنے آتے تھے نا, تو اس لڑکی کے اوپر نا حاضری ہو جاتی تھی. حاضری ہو سکتی ہے. ہاں جی, یہ جیسے ابھی یہ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے انسان کے اندر, کوئی بولنا شروع کر دیتا ہے, یا انسان پینک ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. اس طرح کی نا چیزیں اس لڑکی کے ساتھ شروع ہوگی. خیر وہ کرتے کرتے رشتہ بند. اب وہ 6 مہینے گزرے تو وہ پیغام بھیجے, ایندا ویاہ کدھرے نہیں ہونا, میرے نال ویاہ دے اور سکھی رہ جاؤ گے, انج ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, دھمکیاں دے, بلیک میل کرے. خیر کرتے کراتے میرے وہ جاننے والے تھے, مجھ تک بات پہنچی, تو میرا جتنا بھی علاج ہے وہ ٹوٹلی اسلامک ہے, قرآن پاک اور شریعت سے ریلیٹڈ. آب زمزم ہے, سورہ بقرہ کی آیات ہیں, وہ اجوا کھجور ہے, زیتون کا تیل ہے, اس طرح کی میں ریمیڈیز جو ہے نا وہ یوز کرنے کے لیے, بیری کے پتوں کا پانی, ہرمل کے دانے جلانے کے لیے, اس طرح کی ریمیڈیز میں دیتا ہوں. خیر وہ میں ان کے گھر ویسے ہی گیا ہوا تھا, کوئی پتہ نہیں کس وجہ سے, یاد نہیں ہے مجھے ایگزیکٹلی, تو اس لڑکی کے اندر نا وہ چیز حاضر ہو گئی. اب دیکھیں نارمل انسان ہے, وہ بات کرتے کرتے پلکیں جھپکتا ہے تھوڑا بہت نا, جتنا مرضی بندہ ایکٹیو بیٹھا ہوگا جی کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھنی ہے, کچھ بھی ہے, وہ تھوڑا بہت نا پلکیں ضرور جھپکے گا. لیکن جو ایسا انسان ہوتا ہے وہ پلک جھپکنا بند کر دیتا ہے, اس کی آنکھیں کنٹینیوسلی اوپن رہتی ہیں, جتنا مرضی آپ زور لگا لیں, پانی پھینکیں, تیز ہوا اس کی آنکھوں کی طرف کریں, وہ پلکیں نہیں کبھی بھی جھپکے گا, اس کی آنکھیں کھلی رہیں گی. خیر اس کی آنکھیں کھلی تو وہ نا اس کا جسم شل ہو گیا, اور وہ گھور رہی ہے سب کو. اس کے بھائی نے, اس کی امی نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی, وہ اٹھائی نہ جائے صوفے سے, وہ ہلائی نہ جائے, اس کا جسم اتنا وزنی ہو گیا. تو خیر میں نے ان سے نا وہ قرآن پاک منگوا کے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے نا وہ پڑھنی شروع کی, تو اس نے بولنا شروع کر دیا. تو وہ آگے سے اس نے بتایا کہ میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گی, میں نے اس کو مارنا ہے, میں نے اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, تم جو مرضی کر لو, میں اس کو ساتھ لے جاؤں گی. پھر میں نے اس سے وجہ پوچھی, میں نے کہا وجہ کیا؟ پھر اس نے بتایا کہ لاہور میں وہ فلاں جگہ پہ فلاں قبرستان ہے, وہاں سے میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ, میں اس کے ساتھ ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, میں یہ. اس نے بڑی چیزیں بتائی جس کے اندر کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ رشتہ جو میاں بیوی کے درمیان ایک جسمانی تعلق ہوتا ہے, وہ تک وہ اینٹیٹی اس کے ساتھ پرفارم کرتی تھی. کہ اس لڑکی نے ویٹ بھی گین کر لیا ہوا تھا, اس کا جسم پھولنا شروع ہو گیا تھا. اس نے ساری چیزیں کلیم کی, اس نے بتایا. ایسا نہیں ہوتا کہ 7 سمندر پار جو ہے وہ جادو یا جنات جو ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتے, اثرات ختم ہو جاتے ہیں؟ کچھ کیسز میں ہوتا ہے, کچھ کیسز میں نہیں بھی ہوتا.
کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سمندر پار کرنے سے دریا پار کرنے سے یہ تو یہی ہے کہ آپ لاہور سے راوی کراس کر کے گجرات تک بھی جائیں تو تب بھی جادو ٹوٹ جاتا ہے اکثر کیسز میں. لیکن کچھ کیسز میں یہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایول اینٹی لگائی گئی ہے جادو کر کے وہ کتنی طاقتور ہے. اب جادو میں جب جنات کو یا شیطانی مخلوقات کو کسی کے وجود کے ساتھ ہم ذات کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے تو اس میں کیٹیگریز بہت زیادہ ہیں. کوئی لو کیٹیگری کی ہے، کسی کی طاقت کم ہے، کسی کی طاقت زیادہ ہے. اب جس کی جتنی طاقت زیادہ ہے اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، وہ اتنا دور تک ٹریول کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. وہ ان سے کوشچن ایک اچھا یہ کمپلیٹ ہو گئی، آپ واقعہ سنا رہے تھے جن ان سے جسمانی تعلق بھی بنا چکا تھا، پھر آپ نے چھٹکارا کیسے پایا اس سے؟ وہ پھر میں نے اس کو ریمیڈیز وغیرہ دی ساری یوز کرنے کے لیے. وہ اس وقت اس کے اوپر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی، پھر وہ آب زمزم کو تھا وہ پانی کو پڑھ کے اس کو پلایا، اس کی طبیعت نارمل ہوئی، پھر اس کا ریگولر ٹریٹمنٹ شروع کروایا. اس میں کچھ صدقے کا طریقہ ہوتا ہے، عقیقہ پہلے کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریگولر صدقے دینے ہوتے ہیں. پھر یہ ساری ریمیڈیز جو ہے یہ زیتون کا تیل ہے، صبح دوپہر شام یوز کرنا ہوتا ہے. اس طرح سے نا ایک پیٹرن ہے، اس کے اکارڈنگ پھر وہ ریمیڈیز یوز کرنی ہوتی ہیں، پھر جو ہے نا وہ آپ کی لائف واپس نارمل ٹریک پہ آ جاتی ہے. ڈاکٹر آمنہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ میرا بس کوشچن یہ تھا سر آپ سے کہ ہسٹیریا کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ جو واقعہ آپ نے سنایا ہے اس میں ہسٹیریا کو کیسے، ہسٹیریا بھی تو یہ سیم سمٹم ہے، ہسٹیریا بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس میں سیم یہ سمٹم ہوتے ہیں کہ شادی لیٹ ہو گئی اور جو کچھ آپ نے سمٹم بتائے ہیں تو وہ بہت ایگزیکٹلی اوور لیپ ہے. تو کیسے آپ اس کو کائنڈلی مجھے اگر ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیں. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیسے ڈیفریشیٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ جب تک کسی کے گھر میں ایسے ایکٹیویٹیز یا ایسے معاملات نہ ہو تو میں ان کو خود ہی کہتا ہوں کہ سائیکولوجیکل مسئلہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. لیکن جب وہ سارا سینیریو بتاتے ہیں نا کہ وہ اس کی ماں کے اوپر بھی پہلے وہ ٹرائیاں کر چکا، بندہ اس طرح کی چیزیں پڑھائی چیزیں لا کے دیتا تھا، پھر اس نے اس کی بیٹی کو بھی. پھر اب دیکھیں اب مجھے تو نہیں الہام ہوا کہ ان کے گھر سے کوئی کپڑے ان کی لڑکی کے غائب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود ہی ان کی والدہ نے بتایا کہ اس کے کپڑے بھی غائب ہو جاتے تھے. پھر اس کے اندر وہ چیز خود بخود بولنی شروع ہوگی اور اس نے بتایا کہ میں فلاں قبرستان سے ہوں، فلاں نام کا وہ بندہ. اب یہ ساری چیزیں وہ خود بتا رہی ہے. اچھا پھر جو فزیکل ایکٹیویٹی جو سیکشول ایکٹیویٹیز جو اس کے ساتھ ہوتی تھی اس کے بارے میں پھر میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آیا آپ کو لگتا ہے یا آپ کی بیٹی نے کبھی بتایا؟ تو انہوں نے بتایا جی ہاں میرے ساتھ یہ ایسے ہوتا تھا. پھر جب ہم اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں، احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں روایات ملتی ہیں کہ خواتین اپنی شرمگاہ میں آگ محسوس کرتی ہیں جن کے ساتھ جنات ہم بستری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کچھ سمٹمز ہیں جن سے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے، یہ کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے. اور پھر جب اس کا بغیر دوائیوں کے صرف روحانی علاج کیا جاتا ہے پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. میرا یہ ایک اپنی سوچ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے پہلے اس کو ڈائگنوز کیا جائے کہ وہ میڈیکلی ہے یا نفسیاتی ہے یا روحانی ہے. وہ جس کیٹیگری میں آتا ہے اس کا علاج ویسے کرنا چاہیے. اگر کینسر میڈیکلی ہے نا تو میں اس کا علاج کبھی بھی نہیں کروں گا. تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈاکٹر فاروق کی میں ہسٹری لیتا ہوں پوری، میں پہلے کیس کی پوری ہسٹری لیتا ہوں، ان سے کلیکٹیو ڈیٹا سارا کنکلوڈ کرنے کے بعد میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ ہاں یہ روحانی مسئلہ ہے، اس کا روحانی علاج کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا آپ بتائیں ڈاکٹر آمنہ، کیا ایک دوسرے کے کپڑے ہمیں پہننے چاہیے؟ اچھا یہاں اس سے پہلے میں سروج یہ کہ یہ جیسے سر نے بھی کہا جو فیملیز ہیں جن فیملیز میں اس طرح کے لوگ سفر کر رہے ہیں، وکٹمز ہیں، ان کو چاہیے کہ اسسمنٹ کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جائیں، اسپرچول ہیلر کے پاس بھی جائیں اور پھر میڈیکل پروفیشنل کے پاس بھی جائیں. وہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا کہ یہ سمٹم ہے اور یہ صرف جادو ہو سکتا ہے، مسئلہ وہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ سمٹم ایک ہے، ہیلوسینیشن ہے جو سر نے بتایا ہے. ہسٹیریا کا کہتے ہیں کہ وہ جیسے آپ سر نے بات کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو سائیکالوجی میں اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے لیکن ہے کہ وہ ایک فیمیل ہے نا، اس کی وہ جو ایک سیکشل نیڈز فلفل نہیں ہو رہی ہوتی وہ پھر اس کی پوری باڈی میں وہ چیز ایک ہلچل کریٹ کرتی ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز نظر آتی، پکچر یہی نظر آئے گی کوئی جادو ہو گیا ہے، ویسے ہی ہاتھ پاؤں ٹیرے ہونا. تو یہاں پہ میں کنکلوڈ یہ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جب فیملی کو اسیسمنٹ کروانی ہے نا، کچھ لوگ کہیں نہیں جاتے کہتے بس جادو ہو گیا، ڈیسیژن خود نہ لیں، ایٹ لیسٹ ڈفرینٹ پروفیشنلز کو دکھائیں. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہمارے یہاں پہ جو ہماری جو عوام ہے نا، اس نے اپنے کندھوں سے بوجھ اتار کے نا ہر چیز کا بوجھ جادو پہ ڈال دیا. کسی کے گھر میں وہ مکھی بھی مری ہے نا،
وہ خود بہت ہی مکھی مری کہیں پہ گری مل گیا تو وہ بھی جادو کہہ دیں گے جی ہمارے گھر میں جادو ہو گیا, ہمارے گھر میں جنات آ گئے ہیں. ہمارے یہاں پہ عوام کو تعلیم اور شعور کی جو ہے نا وہ کمی کی بہت وہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی بہت زیادہ ہے. ان کو شعور نہیں ہے, ان کو اویئرنیس نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے یا کیسے ڈائگنوز کرنا ہے, کیسے اس کو ہم لوگ ڈیل کریں. یہ ہر چیز میرے پاس بے شمار ایسے کیسز آتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہے ہی جادو. میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے, اگر آپ کو جادو لگتا ہے پھر جا کے آپ علاج کروائیں, کیونکہ میں 3-4 ڈاکٹرز ہیں سائیکیٹرسٹ ہیں لاہور میں یا اسلام آباد میں ان کے نمبر دیتا ہوں کہ جی آپ کا مسئلہ روحانی نہیں, آپ کا نفسیاتی مسئلہ, آپ ان صاحب کے پاس جائیں, میرا ریفرنس ہے, آپ کو فیس میں ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا اور اپنا علاج کروائیں. لیکن وہ لوگ بضد ہوتے ہیں کہ میں یہ مانوں ان کے کلیم کو کہ نہیں ان پہ جادو ہوا ہے اور بڑا سخت ہوا اور اسی نے کیا جن کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں. اب ایسے میں دیکھنا ایسے میں پھر ایسے لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی ہوتا ہے, اسکیم بھی ہوتا ہے, پھر اس کے قصوروار یہ لوگ خود ہیں. ہم اسی لیے اس پلیٹ فارم پہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو اویئرنیس اس سینس میں کہ آپ کچھ بھی فیس کر رہے ہیں نا تو آپ ایک ہی, جیسے وہ انہوں نے بھی کہا, یہی ہم کہتے ہیں کہ ذرا سا کچھ ہو جائے نا گھر میں, ہوتا اپنی غلطی کی وجہ سے, تو ہم کہیں گے وہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیتا ہے. اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جب کسی کو اگر خواب میں کچھ چیزیں جو ہے وہ فیل ہوتی ہیں تو کیا ان کی کیا حقیقت ہے؟ خواب میں جیسے کسی کو کچھ نظر آتے ہیں اور پھر ویسے ہی ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے, جیسے ڈاکٹر فاروق نے بھی بتایا کہ جو اسپرچولی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. اچھا خواب میں آنا تو بڑی کلیئر ہے کہ آپ کا جو ایموشنز آپ دبا لیتے ہیں نا, سپریس کر لیتے ہیں, وہ آپ کے انکانشیس میں تو ہیں. انکانشیس ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو اس وقت ہمیں نہیں پتا, اور وہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر دب چکی نہیں ہے ہمیں اس وقت بالکل یاد نہیں ہے, وہ خواب کے ذریعے سامنے آتی ہیں. خواب کی تو انٹرپریٹیشن سمپل یہ ہے کہ آپ کی وہ انفلفلڈ جو نیڈز ہیں یا جو آپ بتا نہیں پا رہے, ایکسپریس نہیں کر پا رہے, پھر وہ خواب میں آتی ہیں. جو یہ والی بات کر رہے تھے سر کہ وہ اس کے لیے ریکی اویلیبل ہے, اس کے لیے ٹیلی پیتھی اویلیبل ہے, جو یہ بتا رہے ہیں سر کہ وہ اس طرح کا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ سکلز ہوتی ہے جو 6th سینس والی, اور وہ اکثر شیئر نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے خود کے لیے بھی. جن کے خواب سچے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں, اور اس طرح کے لوگ شور نہیں مچاتے ویسے بائی دا وے. جن کے اندر یہ سکلز ہیں نا, پاورز ہیں, وہ اس کو ہڈن رکھتے ہیں. اچھا کوئی اگر کوئی بات کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, پھر کہا جاتا ہے اس کی زبان ہی کالی ہے, تم کچھ نہ کہا کرو, تو کالی زبان کی حقیقت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس کا آنسر تو زیادہ ڈاکٹر فرق دے سکتے ہیں, لیکن ویسے وہی والی چیز ہے کہ جو چیز آپ اپنے یہ لرنڈ بیہیویئر, اگر میں سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں یہ لرنڈ بیہیویئر ہے, ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ اگر ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا, اور کیونکہ میرے پیچھے سے فیملی میں چلتا آ رہا ہے ایسا تو ایسے ہی ہوگا. یہ لرنڈ بیہیویئر ہے. اور پھر ارد گرد سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پرسن ہے نا جو تمہارے گھر آیا, جب کوئی بات کرتا ہے خراب ہو جاتا ہے, اتفاق سے وہ چیز دوبارہ, یہ ویسے ہی ہے جیسے کالی بلی راستہ کاٹے تم گر جائیں گے. ہم پورے راستے سوچتے رہتے ہیں اب یہ نظر آ گئی, اب ہم گر جائیں گے, اب ہم گر جائیں گے, کرتے 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 دا وے یو تھنک, جو ابھی آپ نے کہا جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, تو فرم بلیف ہو جاتا ہے. ایکچولی سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن تو اس کی ہی ہے. فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں سر, کالی بلی کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی میں راستہ کاٹے تو کچھ برا ہوتا ہے؟ کالی بلی اگر جن ہے اس نے راستہ کاٹا ہے تو پھر تو نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ کالی بلی ہی تھی تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بلی ہے یا جن ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں روایات میں کالی بلی, کالا کتا, کالا سانپ, کالا بھیڑیا, کالا گدھا, یہ 5-6 جانوروں کا نام آیا کہ اگر آپ کو کہیں پہ یہ ویرانے میں ملتے ہیں تو آپ ان سے ہم کلام ہو, ان کو کہیں. بلکہ سانپ کے بارے میں بھی ہے کہ کالے سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے کہو کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا, اور اگر وہ جن ہوگا تو وہ واقعی چلا جائے گا, اور اگر وہ سانپ ہوا تو وہ نہیں جائے گا. تو آپ اس کو 3 بار کہنے کے بعد آپ اس کو مار دیں, آپ کو پھر کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بلی کے بارے میں بھی ہے, کتے کے بارے میں بھی ہے, بھیڑیے کے بارے میں بھی ہے, گدھے کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ کو کالے جانور, کیونکہ کالا رنگ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا ہے. اصل میں جیسے میں نے پہلے بات کی, ابھی آپ لوگوں کی بھی بات چل رہی تھی تو میں اس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہوں گا میڈم کی بات کو, کہ یہ پوری کائنات کا نظام نا ایک انرجی سسٹم ہے. ابھی یہ انسان کے پاس جو پاور ہے نا وہ 6-7% ہے صرف دماغ یوز کرنے کی. نیوٹن نے میرا خیال 8% کیا تھا بس, اس سے آگے کوئی بھی نہیں یوز کر سکا. ٹھیک ہے, تو انسان کا جو مائنڈ ہے, انسان کی جو باڈی ہے نا, جتنی پاورز رکھتی ہے یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہماری اب اگر یہ ساری پاورز ایکٹیو ہو جائیں, آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ رات 2:45 سے 3 بجے کے درمیان, یہ مائنڈ سائنس کا کلیم ہے, میڈیکل سائنس میں غلطی سے کہا گیا, مائنڈ سائنس جو ہے نا یہ پیرانورمل جو ایکسپرٹ ہیں ان کا کلیم ہے, ان کی سٹیٹمنٹ گوگل پہ موجود ہے
کہ 2:45 سے 3 بجے کے درمیان ایک 15 منٹ کا ایک سپیل ایسا ہے, ٹائم سلاٹ ایک ایسی ہے جس میں آپ کسی زندہ انسان کو آپ ڈیڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, لیکن وہ ڈیڈ ہوتا نہیں ہے کہ اس کے جسم سے اس کی روح اور ہمزاد اس قدر دور چلے جاتے ہیں اور ان کے اثرات محسوس نہیں ہو رہے ہوتے. لیکن جیسے ہی آپ کسی انسان کو ہاتھ بھی لگایا, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس آپ بولے بھی تو وہ مائکرو سیکنڈز میں بیدار ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں تہذیب الاسلام کتاب ہے, امام علی رضا علیہ السلام نے خوابوں کے بارے میں, نیند کے بارے میں بڑا تفصیلی بتایا ہے کہ ہمیں خواب کیوں آتے ہیں. جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ ہمارے سونے کے بعد ہمارے جسم سے ہماری روح اور ہمارا ہمزاد نکل کے ٹریول کرتے ہیں. تو جو ہماری روح ہے نا وہ آسمان کی طرف جاتی ہے کیونکہ آسمان سے آئی ہوئی ہے. تو یہ جب آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو الگ الگ آسمان سے گزرتی ہے, وہاں پہ ملائکہ کو دیکھتی ہے, ملائکہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, یا فلاں انسان جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہے یا ہماری اپنی زندگی میں آنے والے واقعات یا آنے والے معاملات کے حوالے سے کیا پلان کر رہے ہیں, کیا ہوگا ہماری زندگی میں. اس طرح کے خواب دیکھتی ہے تو وہ اس کے خواب اس روح کے وہ رہ جاتے ہیں, وہ یاد رکھتی ہے وہ روح. وہ جیسے وجود میں واپس آتی ہے اور وہ سب کچھ جیسے پرفارم ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہوا تھا, یا وہ خواب کی صورت میں رہ جاتی ہے میموری میں, اور پھر وہ سارا کچھ ویسے اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے, پھر وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ میں پہلے خواب دیکھ چکی ہوں. ٹھیک ہے. اور جو بدروح کے خواب ہوتے ہیں وہ جنات اور شیاطین کے حوالے سے بھی آتے ہیں. باقاعدہ اس کے بارے میں ایک روایت بھی موجود ہے تہذیب الاسلام کتاب میں کہ جو لوگ رات کے ذکر اذکار نہیں پڑھ کے سوتے, جو دعائیں بتائی گئی ہیں پڑھنے کے لیے, چاہے وہ سورہ اخلاص ہے, چاہے سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, جو بھی لوگوں کو جو پتہ ہے ذکر اذکار کا, تو ایک شیطان جن ہے جو مغرب سے مشرق تک اپنا پر پھیلا کے سوتا ہے, اور اس کے پر پھیلا کے سونے کی وجہ سے لوگوں کو برے خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اللہ نے بہت سی مخلوقیں بنائی ہیں, یہ 7 زمین ہے, 7 آسمان ہے, 18,000 عالمین ہے, پتہ نہیں کتنی کہکشائیں ہیں. آج سے 6 مہینے پہلے یہ ناسا والوں کی ایک ریسرچ ہے جی, آسمانوں میں پتہ نہیں کتنے ارب سمندر کے برابر پانی ڈسکور ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی سائنس اس طرف آ رہی ہے, جو چیزیں ہمارا اسلام, ہمارا قرآن یا مولا علی علیہ السلام نے کئی 100 سال پہلے بتا دی ہوئی ہیں. تو ریسرچ, سائنس کو ابھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کی ریسرچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. میں کبھی پھڈا نہیں کرتا مائنڈ سائنس والوں سے یا ڈاکٹر سے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے برابر چلنا چاہیے, کیونکہ سائنس کسی پوائنٹ پہ آ کے جو ہے نا وہ اللہ کے وجود سے انکار کر دیتی ہے. وہاں پہ ذرا میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ نے جیسے بتایا کہ بلیک کلر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی علامت ہے, لیکن خانہ کعبہ کا کور بھی بلیک ہے اور نبی پاک کی کملی بھی کالی کہا جاتا ہے جو کہ ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے, کچھ بات جو ہے کنیکٹ نہیں ہوتی پھر؟ دیکھیں, خانہ کعبہ کو جو غلاف ہے یہ کالا ہونے سے پہلے 2 رنگوں میں پہلے اور بھی رہا ہے, گرین میں بھی رہا ہے اور بلو بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیورٹ کلر ہے نا, جو فیورٹ کلر تھا وہ سفید ہے. سفید رنگ کو انہوں نے اپنایا, سنت سفید رنگ ہے. ٹھیک ہے. کالے رنگ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل بھی یوز نہ کریں, کالا رنگ کہ آپ بالکل بھی یوز نہ کریں, یہ آپ کو کہیں جگہوں پہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. اگر آپ شاید آپ نے کبھی یہ سنا ہو کہ کہا جاتا تھا کہ بچوں کے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھو, یا بچے کے کان کے پیچھے کالا ٹیکا لگا دو, یا لڑکیاں کاجل لگاتی ہے. ٹھیک ہے. یا اپنی گال کے اوپر ایک کالا نشان لگاتے ہیں کہ جی نظر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ جو نیگیٹو انرجیز آ رہی ہوتی ہیں نا اس چیز کی طرف, اس وجود کی طرف, وہ کالا رنگ ابزارب کر دیتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی سر کے بال بھی کالے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر کے بال کالے ہیں تو پھر ایک کالا نشان لگانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سر کے بال جو ہے نا وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے. آپ کے وجود کے حصے کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس نیگیٹو انرجی کو ابزارو کر سکے. کالا رنگ جو ہے وہ نیگیٹو انرجی کو ابزارو کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ مشکلات یا پریشانی کے معاملات پیش آتے ہیں. کالا رنگ پہننے سے منع کیا گیا ادر دن اگر آپ کے سوگ کے دن نہ ہو. ٹھیک ہے. اہل بیت کی روایات ہے کہ محرم سفر میں جو سوگ کے ایام ہے, شہادتوں کے دن ہے, اس کے علاوہ کالا رنگ نہ پہنے, یہ تنگ دستی لے کے آتا ہے. کالا جوتا نہ پہنے, کالا جوتا پہننے سے فائنینشیل ڈسٹربنس آتی ہے آپ کی لائف میں. آپ کی لائف جو ہے نا وہ مالی معاشی تنگ دستیوں کا شکار ہو جاتی ہے. سفید یا زرد رنگ کا جوتا پہنے, کیونکہ آپ کے پاؤں جو ہے نا, پاؤں وہ نیگیٹو انرجی کو آپ کے جسم سے نکالنے کا کام کرتے ہیں. لیکن جب آپ کالا جوتا پہن کے رکھیں گے تو جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ کے پاؤں تک آ کے ٹھہر جاتی ہے. صرف کالا جوتا نہیں پہننا یا کوئی اور ڈارک جوتا بھی نہیں پہننا؟ نہیں, کالا جوتا پہننے سے منع کیا گیا ہے کتابوں میں کہ کالا جوتا کم پہنے,
कोशिश करें सफेद या ऑरेंज येलो कलर का ब्राउनिश वो पहने, वो आपके लिए फाइनेंशियली जो है ना बड़ा बेहतर साबित होता है। आप कुछ कहना चाहेंगी, सर से कोई सवाल करना चाहेंगी? बस इतना है, जो डिस्कशन सारी उसमें देखें कि जो एक बड़ा मेन डिफरेंस नजर आ रहा है ना, माइंड साइंस जो सर टर्म यूज कर रहे हैं और स्पिरिचुअल साइंटिफिक वो चीज है विच इज ऑब्जर्वेबल, बड़ी बेसिक सी जो बात है कि जिसको हम प्रूव कर सके, देख सकें। तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू तो हम सिर्फ एक्सेप्ट ही उसको करते हैं जिसको देख सकते हैं। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है उसकी साइकोलॉजी में एक्सप्लेनेशन ये है कि एक पर्सन का फियर, इमेजिनेशन, स्ट्रेस सब मिलके उसको वो वाली चीज एक्सपीरियंस करवा रहे होते हैं जो एक्चुअली वो करता है। और इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है कुछ लोगों की, जो अभी बता रहे हैं सर भी और वैसे भी, कि आप खुद कन्विंस हो जाते हैं समटाइम कि इसको वो चीज वैसे होती फील हो रही है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम आप ये बिलीव रखती हैं कि जादू जिन्नात जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट जैसे सर हमजाद की बात कर रहे हैं, हमजाद कुरान पाक में 29 के करीब आयात है जिसमें जादू और जिन्नात का जिक्र है। हाँ, कहते हैं ना जादू पर हक है। जादू और जिन्नात का इनकार तो आप कह रहे हैं कि कुरान का इनकार है ना, कि हम जादू को और जिन्नात का इनकार ही नहीं कर सकते। फिरौन के वाक़े का जिक्र है, सामरी जादूगर का जिक्र है, ठीक है। इस तरह के तमाम वाक़यात कुरान पाक में मौजूद है। सूरह फलक नास क्यों नाज़िल हुई वो वाक़या भी मौजूद है, ठीक है, हर चीज मौजूद है। उससे तो डिनाई करना जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं है। जहां तक बात आती है कि हमजाद की, जो मैडम अभी कहने लगी थी, वो वहां से मैडम कंटिन्यू करे, सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं, यही था जो मेरा माइंड में ये था कि ये जादू तो बरहक है, इसीलिए कहते हैं ना। लेकिन अब वो जैसे भी आपने भी कहा या सर ने कहा कि जो हम एक खास लोग बहुत ज्यादा सहारे पे चलना शुरू हो गए कि जादू तो ठीक है लेकिन हर चीज में जादू थोड़ी होगा। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मिस यूज ऑफ दिस हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए आपको अगर जो भी जितने सिम्टम आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी के नजर आएंगे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के नजर आएंगे, दोनों एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंशिएट करने के लिए ये अवेयरनेस की जरूरत है कि प्रोफेशनल्स का कसूर नहीं है जो बैठे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या कोई भी हो। कसूर ये है कि जो जा रहे हैं वो सिर्फ एक ही के पास ना जाएं, डिफरेंट जगहों पर जाएं, असेसमेंट करें। साइंटिफिकली प्रूवन भी हो जाती हैं जो चीजें, नहीं होती आप दूसरे के पास जाएं जो आपका स्पिरिचुअल है। ज़ाहिर है उसकी एक अपनी पावर है, लेकिन ये कि ये अवेयरनेस लेवल पे होना चाहिए। सिर्फ अगर आप मानते रहते ना एक चीज को, खुद डिसाइड कर लेते जजमेंटल और कि बस ये तो मुझे पता है, मेरे फादर के साथ भी ऐसे होता था, इसके ऊपर भी साया आ गया। जैसा हम माइंडसेट कर लेते हैं वैसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अब ये दिस इज ऑल द साइकोलॉजी एक्चुअली। आप जो देखते हैं, जो आप इमेजिन कर रहे हैं वो आपको नजर आना भी शुरू हो जाता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर साइकोलॉजी में एग्जिस्ट करता है। कन्वर्जन क्या है कि अगर आप फील करना शुरू करें मेरा बाजू मूव नहीं कर रहा, जैसे ये वर्ल्ड वॉर की एक वाकया है कि सोल्जर्स ने अब जाना है जंग के लिए, तो उनमें से आधे लोगों ने कहा कि हमारा तो बाजू ही मूव नहीं कर रहा, ना लेफ्ट टांग मूव कर रही है ना बाजू, सबको लगा पैरालिसिस है, फॉलिज हो गया, सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर एक सरफेस पे, कन्वर्जन का मतलब है कि कैसे आपका स्ट्रेस, एंजाइटी सब कन्वर्ट होते हैं इनटू योर फिजिकल सिम्टम। तो इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन भी होती है जो वाकई आपको पैरालिसिस वाली फीलिंग में ले जाती है। मैं इस वाक्य को थोड़ा सा मैडम की बात को बढ़ाता हूँ। मेरी कुछ दिन पहले की वीडियो है, मैंने इंटरनेट पे डाली है हफ्ता पहले की। तो मुझे किसी ने ना वीडियो बना के भेजी वन टाइम व्यू पे व्हाट्सएप पे कि हम तुम पे जादू कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये इल्यूमिनाटी और इस तरह के ग्रुप के साथ ना बड़ा एक इंटरनेट पे चलता रहता है थोड़ी बहुत। उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के भेजी जिसके अंदर एक बंदा पीछे बैठ के बोल रहा है, पुतला लेके, पुतले के अंदर ना मेरा पुतला लेके उसके ऊपर नाम लिख के उसके दिल की तरफ सुइयां लगा रहे हैं और इसको हम कब्र में दफन कर रहे हैं। इस तरह से ना मुझे एक वीडियो बना के भेजी। अब मुझे क्या था कि मुझे वो लोग चाहते थे कि नफ्सियाती तौर पे हाईजैक करना। मेरा थोड़ा सा एक इशू चल रहा था जिसकी वजह से ना मैं स्ट्रेस की वजह से थोड़ी सी हार्ट में पेन भी फील कर रहा था। तो मैंने जाके अपने टेस्ट वगैरह सारे कराए, मेरी रिपोर्ट्स भी क्लियर आई। अब देखें वो जादू की अटेम्प्ट उन्होंने बेशक की, लेकिन मैंने उस जादू को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, ठीक है। लोग ये क्या करते हैं कि लोग जो है ना इन चीजों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि नहीं जी हमारे साथ, हमारे पे जादू हो गया, तो ये जादू की वजह से सारा कुछ हो रहा है। मैं भी लोगों को यही पैगाम देता हूँ कि आपके साथ जब भी कोई मसला है तो आप डॉक्टर्स के पास जरूर जाए, माहिर नफ्सियात के पास जाए, और ये रूहानी मामला देखने वाले लोग हैं इनके पास जाए। अपने मामले को आप पहले एनालिसिस करवाएं, डायग्नोज करें, इन्वेस्टिगेट करें कि आया कि मामला क्यों पेश आ रहा है, इस मामले की वजह क्या है, ठीक है। उसके बाद आप उसके इलाज की तरफ जाए। वरना फिर क्या होता है, लोग अपनी इज्जतें भी गवाते हैं, पैसा भी गवाते हैं, और औरतों के साथ जो मामला आजकल जो आपको पता है, जो नाम ने आज पीरों की वजह से जो मामला पेश आ रहे हैं वो आपके सामने है। रोजमर्रा आप लोग टीवी चैनल पे रिपोर्ट करते हैं इस तरह के मामला। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरूख शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर आमना हमारे साथ मौजूद थी। हमने कोशिश की अवेयर करने की
کہ جو سمٹمز ہیں وہ سب کے سیم نہیں ہو سکتے. جادو بھی برحق ہے لیکن آپ کو نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے خود جج کرنا ہے, کسی اچھے سے پروفیشنل کے پاس جانا اور اپنا حل جو ہے وہ خود تلاش کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.